बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 अप्रैल 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इमरान खान को किस तरह से अमरीकी साजिश के ज़रिए से इख्तिदार से निकाला गया और किस तरह से रात को 11 बजे 12 बजे अदालतें खोली गईं और कैसे इमरान खान के हाथ बांधे गए और कैसे इमरान खान जो एक वज़ीर आज़म थे उनके सामने हकूमती मशीनरी बेबस दिखाई दी और जिस अंदाज से इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया। अब खुफिया कहानी पसे पर्दा जो कुछ होता रहा वो अब बाहर आना शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने खुफिया साजिश को बेनकाब कर दिया है और भांडा फूट गया है। आप जानते हैं कि चोर की जो चोरी होती है वो अमूमन उसके अपने घर से ही बेनकाब होती है और चोर के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं या जो चोर की चोरी है वो पकड़ी उसी वक्त जाती है जब घर का भेदी लंका ढा दे। चुनाचे नाज़रीन किराम आप जो अंदर की साजिशें हैं, जो अंदर के मंसूबे हैं, जो अंदर के प्लान हैं वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। चोरों ने अपनी चोरी खुद बताना शुरू कर दी है। साजिश करने वाले साजिशियों ने अपनी साजिशों से पर्दा खुद उठाना शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म, अवाम के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान का तख्ता उलटने का पसे पर्दा जो कुछ मंजरनामा था वो वाज़े होना शुरू हो चुका है और असल कहानी सामने आ गई है कि उस रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई थी, किसने खुलवाई थी और किस वजह से खुलवाई थी। ये बातें अब बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से पाकिस्तान के मशहूर टेलीविज़न पर जिसका नाम ARY है उस पर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर है जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जो माजी के अंदर फ़ौज को गालियां भी देते रहे हैं, जो माजी के अंदर फ़ौज पर तनकीद भी करते रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान तोड़ने की भी धमकी देते रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ इनका नाम है। इन्होंने एक बड़ा इंकिशाफ किया है, इन्होंने भांडा फोड़ दिया है और पसे पर्दा असल साजिश से पर्दा हटा दिया है। नाज़रीन काम इन्होंने इस हवाले से कहा है कि जिस रात इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की वोटिंग होनी थी उस रात इमरान खान अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करा रहा था और इमरान खान कानून तोड़ना चाहता था, अदालती ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाना चाहता था। चुनाचे उस रात को इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए 4 जीपें भेजी गईं और इन 4 जीपों ने जाकर अदालत के दरवाजे रात को खुलवाए और फिर उस रात दुनिया ने वो तमाशा देखा जो इससे पहले शायद ही दुनिया ने कभी वो तमाशा देखा हो कि इंसाफ का कत्ले आम हुआ। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि जिस रात इमरान खान का तख्ता उल्टा गया उस रात 4 जीपों ने जाकर अदालतें खुलवाईं, अदालतों को, जजों को घरों से लाकर अदालतों में लाकर बिठाया और इन 4 जीपों के ज़रिए से जो कानून है उसे नाफिज किया गया या दूसरे लफ्ज़ों में जो ऑर्डर था उसे नाफिज किया गया या फिर और ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में जो अदालत ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का हुक्म दिया था उसका निफाज किया गया। नाज़रीन काम अभी तक इमरान खान ने इस सवाल का जवाब इमरान खान को नहीं मिल सका है। इमरान खान ने पेशावर जलसे में भी कहा था कि ओ मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ जजों, मैंने क्या जुर्म कर दिया था उस रात, क्या आपने रात को 12 बजे अदालतें लगा ली। और इसी तरह से नाज़रीन किराम इमरान खान ने कराची के जलसे के अंदर भी कहा कि रिस्पेक्टेड जजेस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था कि आपने उस रात अदालतें खोल दी, अदालतें लगा दी। नाज़रीन काम इस हवाले से तारीख़ इस बात की शाहिद है कि शक की बुनियाद पर अदालतें खोलकर सज़ा देना इससे पहले कहीं भी दुनिया की तारीख़ में नहीं है। अमेरिका ने एक कानून मंजूर किया था कि अगर उसे कहीं पर भी शक हुआ कि यहाँ पर एटम बम, यहाँ पर उनके ऊपर हमला हो सकता है, यहाँ पर दहशतगर्द हैं, यहाँ पर कोई मवाद है, बम है, मुतनाज़ा हथियार हैं, तो हम शक की बुनियाद पर भी उस मुल्क को, उस जगह को, उस रियासत को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका ने शक की बुनियाद पर इराक़ तबाह कर दिया, अमेरिका ने शक की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया और अब अमेरिका की ये जो थ्योरी है
اسے پاکستان کی عدلیہ نے بھی استعمال کر لیا اور پاکستان کی عدلیہ نے پہلی مرتبہ شک کی بنیاد پر عدالتیں کھول لیں اور وہ بھی رات کے 12 بجے۔ اب ناظرین کرام جو میاں جاوید لطیف ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو میاں جاوید لطیف کی زبانی ہی یہ سنوا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھانڈا پھوٹا کیسا ہے، گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی ہے۔ یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ بات نواز شریف کے، مریم نواز کے قریبی لوگ کر رہے ہیں۔ جو کچھ اس رات ہوا پہلے آپ یہ سن لیں، پھر میں آپ کو مزید تفصیلات بھی فراہم کرتا ہوں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 4 جیپیں آنے پر آپ کی ٹانگیں پھر وزن نہ اٹھائیں۔ جیپیں کس کی تھی؟ یار میری بات تو سن لیں، آپ ہی کی بات سن، انتظامیہ کی تھی اور کس کی تھی؟ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی کہ 4 جیپیں آتی ہیں اور رات کو عدالتیں کھلوا لیتی ہیں۔ یہی تو وہ سوال ہے جو عوام بھی کر رہی ہے، یہی تو وہ سوال ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جائیں۔ اب جب کہ پاکستان کی عدلیہ سے عوام یہ سوال کر رہی ہے اور عوام نے سو موٹو لیا ہے، تو اب عدالتوں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہماری سروسز تو 24 گھنٹے 7 دن کھلی ہوئی ہیں، ہم تو ایسی سروسز دیتے ہیں جو شاید ہی کہیں دنیا میں ملتی ہو۔ ہم انصاف کا جو بٹاؤ ہے یا بٹوارہ ہے یا انصاف کی جو انصاف ہے وہ تو ہم 24 گھنٹے بانٹتے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر تنقید نہ کی جائے۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی آپ 24 گھنٹے انصاف بانٹتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ اس دن جب آپ نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا، اس دن کو 12 بجے یعنی دن کے 12 بجے آپ کے پاس درخواست لے کر جائی جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ معزز جج صاحبان، آپ نے جو حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کیا، اسمبلیاں بحال کی، قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اسے ایک طرح سے کالعدم قرار دیا، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ تو 12 بجے آپ نے کہا جی رمضان ہے، روزہ لگا ہوا ہے، لہٰذا اب ہم آپ کا کیس نہیں سن سکتے ہیں، ابھی تو عدالتیں بند ہو گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو عدالتوں کا اوقات کار ہے وہ کم ہو جاتا ہے، 2 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے، یعنی دن کے 12 بجے آپ عدالتیں بند کر کے چلے گئے، بہانہ بنایا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے لہٰذا ہم درخواست نہیں لے سکتے۔ پھر رسوائی سے بچنے کے لیے درخواست تو آپ نے لے لی، لیکن آپ اسی رات کو، جبکہ وہ ہفتے کا دن بھی ہے، چھٹی کا دن بھی ہے اور رات کا وقت بھی ہے، آپ اسی رات کوئی جرم بھی نہیں ہوا اور بغیر کسی جرم کے آپ ایک بوگس افواہ پر کہ آرمی چیف کا جو فیصلہ ہے، آرمی چیف کی وہ معطلی ہو گئی ہے لہٰذا اس پر آپ نے عدالتیں کھول دی ہیں۔ تو یہ چیزیں اب عوام سمجھتی ہے، عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ ہماری عدالتیں اسی وجہ سے 130 نمبر پہ نہیں ہیں، ہماری عدلیہ اسی وجہ سے دنیا کے اندر انصاف نہ دینے کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں لاکھوں کیسز لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر واقعی آپ کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ 24 گھنٹے عدالتیں کھلی ہوتی ہیں اور ہم 24 گھنٹے انصاف بانٹتے ہیں، تو آئیے معزز جج صاحبان، ہم پاکستان کی عوام اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر جو بسنے والے پاکستانی ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لاکھوں کیسز ہیں ان کا فیصلہ سنا دیں تاکہ جو بیچارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں سال ہا سال سے، برس ہا برس سے، ان کی کوئی نہ کوئی مداوع ہو سکے۔ تو یہ ناظرین کرام دراصل وہ ساری چیزیں ہیں جو اب واضح ہو چکی ہیں اور یہ عمران خان کے اقتدار سے ہٹانے کا یہ واقعہ ہے اور یہ اصل کہانی ہے جو پہلی بار منظر عام پر آئی ہے۔ ناظرین کرام، یہی نہیں، آپ پاکستان کی عدلیہ کا چہرہ دیکھیں، آپ پاکستان کی عدلیہ کی کہانی سنیں کہ آج پاکستان کے جو مفرور اشتہاری مجرم ہیں نواز شریف، جن پر پاکستان کے اندر کرپشن کا، بددیانتی کا ان کے اوپر مقدمہ ہے اور باقاعدہ ان کو عدالت نے سرٹیفائیڈ مجرم قرار دیا ہے، وہ سرٹیفائیڈ مجرم جو پاکستان سے بھاگ کر بیماری کے بہانے لندن میں روپوش ہے، اس کو کرائم منسٹر کی جانب سے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بنانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، چونکہ اب ہماری حکومت آ گئی ہے لہٰذا اے بڑے بھائی جان، آپ کے لیے ہم نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ اس کے خلاف ایک شہری عدالت میں جاتا ہے کہ معزز جج صاحب، آپ نے اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کرائم منسٹر کی جانب سے یہ غلط ہے، اس فیصلے کو روکا جائے کیونکہ ایک اشتہاری مجرم کو ڈپلومیٹک یا سفارتی پاسپورٹ جاری نہیں کرنا چاہیے، کرنے دینا چاہیے۔
تو عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے درخواست گزار پر 5,000 کا جرمانہ کر کے اسے فارغ کر دیا۔ تو یہ پاکستان کی عدالتوں کا حال ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف صرف اور صرف من پسند لوگوں کے لیے ہے، اور پاکستان کے اندر جو انصاف ہے وہ صرف اور صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے، یا دوسرے لفظوں میں پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ طاقتوروں کے لیے کھلتی ہیں، کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے اور انصاف مانگنے والوں کے لیے عدالتوں کے اندر فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عمران خان نے جرم نہیں کیا، عدالتیں رات کو لگا دی گئیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عمران خان نے صدارتی ریفرنس دائر کر رکھا ہے، اس کو 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں آیا ہے، اور دوسری طرف سے روزانہ کی سماعتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو اور ان کی جماعت کو فورن فنڈنگ کیس میں پھنسا کر فیصلہ سنا کر انہیں کالعدم جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو یہ ساری کہانی ہے پاکستان کی، اس پاکستان کی جسے امریکی غلامی کے اندر دے دیا گیا ہے، اور اس پاکستان کی کہانی ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان دراصل اسلامی دنیا کا ایک عظیم ملک ہے، اور یہی امت مسلمہ کی قیادت کر سکتا ہے، جس کو امریکہ نے نشانے پر رکھا ہے کہ اگر ہم اسے توڑ دیں تو پھر ہم باقی کے مسلمانوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک ملک ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور کہانی بھی ہے جو عمران خان کو ہٹانے کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی بھی میری کہانی گھڑی ہوئی نہیں ہے، یا میری طرف سے بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے کہ اگر کسی کو شک ہو، بلکہ یہ کہانی سنائی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کی خاتون سپاہی ہیں، اور جنہوں نے عمران خان کے ساتھ کیبنٹ کے اندر بھی وقت گزارا، اور جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر بھی موجود تھی، جو امریکی سازش کو اچھی طرح سے خود جانتی تھی، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ امریکی سازش رجیم چینج کا لیٹر ہے وہ بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے کیا کہانی سنائی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ کہانی سنائی ہے شیریں مزاری نے، جو عمران خان کی خاتون سپاہی ہیں اور جو سچ کو برملا اس کا اظہار کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ لکھی ہے جو 19 اپریل 2022 کو رات 1:50 پر کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے سلسلہ وار تھریڈ کے اندر اور ٹویٹس کے اندر لکھا ہے کہ سول اور عسکری تعلقات پر نہایت غیر ضروری طریقے سے بہت سا ذہنی الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے۔ چلیے کچھ حقائق واضح کیے دیتے ہیں۔ جمہوریت میں سویلین بالادستی ایک عمومی ضابطہ ہے، مگر کسی ریاست کے معاملات کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے سول اور عسکری ہم آہنگی لازم ہے۔ عسکری معاملات پر مجھے ہمیشہ سخت گیر موقف کی حامل سمجھا جاتا ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے کیونکہ پاکستان کے لیے میں بھرپور عسکری صلاحیت، خصوصاً کامل ہمہ جہت دفاعی استعداد پر یقین رکھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دستور پاکستان کے تحت جمہوریت اور سویلین بالادستی پر بھی میرا ایمان کامل ہے۔ چنانچہ سمجھ لیجئے کہ اپنی مرضی کے سی ایم کی تقرریوں سے پی ایم کسی تکبر کے مرتکب نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان کا اسی طرح استحقاق ہے جیسے تینوں سروسز چیفز کی تعیناتیوں پر انہیں صدر مملکت کو مشورہ دینے کا حق حاصل ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا انتخاب بھی انہی کا استحقاق ہے۔ عسکری تقرریوں پر ہمیشہ درست طور پر فوج سے مشاورت کی گئی۔ آرٹیکل 243 اور آرٹیکل 245 ہماری افواج کے آئینی کردار کی وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر فوج فرائض کی ادائیگی میں سویلین قیادت کا ہاتھ بٹاتی ہے تو اس سے ہم آہنگی پر استوار سول اور عسکری تعلقات کو جلا ملتی ہے۔ اہم قانون سازی میں مدد سول اور عسکری تعلقات میں تقویت کو فروغ دیتی ہے۔ تاہم ایسے مواقع بھی آئے جب انسانی حقوق سے متعلق ناگزیر قانون، جن کی منظوری ہماری حکومت کا پختہ عزم تھی کہ راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ دلچسپ حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ سیاستدان جو فوج کو گالیاں دیتے آج نہایت خوش ہیں کہ امریکی ماں پر حکومت بدلنے کی سازش کے نتیجے میں حکومت ان کے ہاتھ لگ چکی ہے، مگر پھر بہت سے بوڑھے جوان بلوچ ریاست دشمنی کے الزام میں خاص طور پر اب تک بھی غائب یا گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ امریکی تائید کے بعد بدنام زمانہ بدعنوان مافیا سیاستدان
ہوش ربا شواہد کے باوجود مکمل پاک اور صاف ہو چکے ہیں۔ سوال اگر حکومت اور حکمران جماعت کے بعض اراکین پارلیمان کے مابین تعلقات عارضی تناؤ کا شکار ہیں تو اس سے عسکری قیادت کو کیوں تشویش ہونی چاہیے؟ یہ معاملہ تو محض حکمران جماعت اور اس کی قیادت کے لیے موجب فکر و تشویش ہونا چاہیے۔ شاید سب سے ستم ظریف حقیقت تو یہ ہے کہ امریکی اشاروں پر حکومت کی تبدیلی کا منصوبہ اس وقت سامنے آیا جب معیشت سنبھل رہی تھی اور بحالی کے آثار نمایاں تھے، جب ہم وبا پر قابو پا چکے تھے، جب ہم ترسیلات زر اور محصولات بڑھ رہے تھے اور جب شہریوں کے لیے صحت کا مکمل بندوبست کیا جا چکا تھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب عمران خان آزاد خارجہ پالیسی تراشتے ہوئے امریکہ کو اڈوں کی فراہمی کے امکانات ایبسلیوٹلی ناٹ سے رد کر چکا تھا، جب وہ امت کو جوڑ کر UNGA+ کو اسلامو فوبیا کے خلاف یکجا کر کے مغرب کی آنکھ میں کھٹکنے لگا تھا۔ ایسے میں دورہ روس پاکستان کی آزادی کا ایسا اظہار تھا جسے ہضم کرنا امریکہ کے بس سے باہر تھا۔ چنانچہ سازش رچائی گئی جس میں امریکی سرمایہ کاری سے تیار ہونے والے بہت سے مقامی سہولت کار بروئے کار آئے اور مراسلے نے واضح طور پر اس پر سے پردہ ہٹایا۔ یہ سازش ہی تو تھی کہ حکومت بدل کر اقتدار اس بدعنوان سیاسی مافیا کے سپرد کیا جائے جو امریکی مفادات ہی کی غلامی کرے۔ یہ سازش اب کامیاب ہو چکی ہے اور اپنی قوم کو کسی فانی طاقت کے سامنے نہ جھکنے دینے کا عزم کرنے والے آزاد منش وزیر اعظم کی جگہ بدعنوان مجرموں کا ایک رنگ برنگا گروہ بٹھایا جا چکا ہے۔ یہ سب ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ غیر جانبداریت نام کی کوئی شے کبھی تھی، نہ ہی اس سب میں کہیں دکھائی دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات گئے محض اس لیے کھولی گئی کہ اس وقت کے وزیر اعظم کی جانب سے آرمی چیف کو ہٹائے جانے کے مفروضے پر مبنی درخواست کی سماعت کر سکے۔ واقعی یہ فیصلہ کہ آیا عمران خان نے مایوس کیا امریکی شہ پر کسی سازش کے ذریعے سے نہیں، انتخاب کے ذریعے عوام کو کرنا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ سلام ہے ہمارے جوانوں، سپاہیوں اور سویلین شہداء پر جو ہماری قوم کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ سلام ہے ان لوگوں پر جو امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان پر مسلط کردہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو مسترد کرنے نکلے کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ناظرین کرام کہانی بیان کی ہے شیریں مزاری صاحبہ نے جو عمران خان کی سپاہی ہیں اور یہ عمران خان کے لیے وہ کام اب تک کر چکی ہیں جو شاید کوئی اور نہ کر سکتا۔ تو بہرحال ناظرین کرام یہ تھا وہ پلان جو پاکستان کے اندر نافذ کیا گیا اور یہ تھا وہ امریکی منصوبہ جس کے ذریعے سے ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا۔ اس لیے پاکستان کے عوام کو سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان کے اندر انتشار اور فساد کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، فساد کے لیے کڑیاں ملائی جا رہی ہیں اور دشمن تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اس ملک کی آزادی اور خودداری کے لیے لڑنا ہے اور اسے کسی صورت بھی دشمن کے ہاتھوں اس طرح سے رسوا نہیں ہونے دینا ہے جس طرح سے دشمنوں نے عراق، شام اور افغانستان اور دیگر ملکوں کو کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ میرا دوسرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لازمی فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔